अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई की तरफ से इस वक्त 3 मुहिम्मात चलाई जा रही हैं। तीनों का अहवाल और उनकी हकीकत और इसमें जिस तरह पीटीआई को ख़ास तौर पर 2 मुहिम्मात में जो नाकामी का सामना है उसका जिक्र। दूसरा, परसों बाजौड़ में जो सानिया हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है, दाइश या टीटीपी। और टीटीपी के पीटीआई से राब्ते का जो मामला है वो बड़ा पुराना है। और ये जो पीटीआई की 2 मुहिम्मात है उनमें से एक का ताल्लुक इमरान खान की मकबूलियत से है, उसका जिक्र थोड़ा सा अलग करेंगे। और फिर बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून का शब खून, जैसा कि मैंने 3-4 दिन पहले 2-3 दिन पहले शायद अपने एक व्लॉग में कहा था कि बलूचिस्तान की अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून बनाएगी, तो इस हवाले से कुछ पेश रफ्त हुई है। तो नाज़रीन, जो 3 मुहिम्मात चलाई जा रही हैं उनमें से सर फहरिस्त तो ये है कि अमेरिका के अंदर एक लॉबी को हरकत में लाना कि वो पाकिस्तान पर पाबंदियों के लिए हुकूमत पर दबाव डाले। इस सिलसिले में इतला ये है कि इस मुहिम को मुकम्मल नाकामी हुई है। 2 सतह पर नाकामी हुई है। पहली सतह पर यह है कि जिन अरकान कांग्रेस से इन्होंने इस तरह के मुतालबात किए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि हम हुकूमत से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और पीटीआई की जमहूरी हकूक़ के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाने के अमल में हम हिस्सा नहीं ले सकते, इसके लिए हालात नहीं है और इसके लिए जवाज़ भी नहीं है। ये ज़ाहिर है पीटीआई के लिए बड़ी सदमे की बात है। और दूसरा नुक्ता ये है कि इन अरकान कांग्रेस ने हुकूमत के साथ जो राब्ते किए हैं, हुकूमत ने इनको जवाब दे दिया है, अमरीकी हुकूमत ने, कि हम इस पर बात नहीं करना चाहते। उसके लिए उन्होंने वो एक प्ले ली है कि हम पाकिस्तान के दाखिली मामलात में कुछ ख़ास हालात में मुदाखलत करते हैं। वो ख़ास हालात अभी पैदा नहीं हुए। और दूसरा ये है कि जो उन्होंने साफ़ अल्फाज में अमरीकी हुकूमत के उन तर्जमानों ने जिनसे इन्होंने राब्ते किए हैं या ज़िम्मेदारों से, उन्होंने साफ़ अल्फाज में कहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में पीटीआई के साथ हो रहा है, ख़ास तौर पर 9 मई के बाद से, तो 9 मई के वाक़यात का पूरा डाटा हमने अमरीकी सफारत खाने के ज़रिए से निकलवा लिया है। और उसकी रिपोर्ट की रोशनी में ये बात साफ़ नज़र आ जाती है कि जो कुछ हो रहा है इसकी ज़िम्मेदार पीटीआई है। और पीटीआई के साथ 9 मई के हवाले से कोई ज़्यादती नहीं हो रही। 9 मई जैसा वाक़या किसी भी दुनिया के मुल्क में होता तो उसके रद्द अमल में यही कुछ होना था, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा होना था। उन्होंने फ़रांस का हवाला भी दिया जहां सरसरी समात की अदालतों ने मुकदमात के फ़ैसले सुनाए और चंद दिनों में तमाम मुजरिमों को, तमाम ज़िम्मेदारों को सज़ा देकर जेलों के अंदर बंद कर दिया। पाकिस्तान में तो अभी सज़ा हुई नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाए गए तो फिर उस वक्त हम मामलात पर नज़र रखेंगे। यानी फ़ौजी अदालतों से हटकर तमाम मामलात बाकी जितने भी हैं वहाँ से उनको कोरा जवाब मिला है। फ़ौजी अदालतों की हद तक ये जवाब मिला है कि तब हम देखेंगे। लेकिन देखेंगे के मफ़हूम में ये बात शामिल नहीं होती कि हम फिर क्या करेंगे, सिर्फ़ देखेंगे, जायज़ा लेंगे की हद तक बात की है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने पिछले दिनों 2 महीने पहले यूरोपीय यूनियन से रब्ता किया था और कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन के अंदर धांधली होने वाली है, तो उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन पर नज़र रखेंगे। ये जवाब दिया था यूरोपीय यूनियन ने और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी गोया कि इनको जवाब हुआ। नाज़रीन, दूसरी मुहिम ये चला रहे हैं कि फ़ौज के अंदर पीटीआई के लिए नरम गोशा पैदा हो गया है और वो अपने फ़ज़ाएँ बदल गई हैं और पता नहीं घड़ी ने उल्टे रुख पर चलना शुरू कर दिया है और इस तरह की वो बातें कि फ़ौज जो है अब वो पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गई है। अच्छा, इस ख़बर पर तबसरा करना भी एक मजाक ही होगा क्योंकि इस ख़बर के अंदर कोई सदाकत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मामला इसके बरअक्स है। वो पीटीआई का नाम सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि 9 मई के बाद जो कुछ इन्होंने किया है, 9 मई के रोज़ और 9 मई के बाद जो वाक़यात सामने आए जिसका जिक्र मैंने कल किया कि अब रियासत की मजबूरी बन गया है इमरान खान को सज़ा देना, तो वो मुज़ाकरात वाली तो बात जो है ये एक लतीफ़े के सिवा कम कुछ भी नहीं। और तीसरी मुहिम जो है जिस पर हम कुछ संजीदगी से बात कर सकते हैं वो ये है, ये प्रोपेगेंडा है जो पीटीआई के मीडिया पर बैठे हुए तमाम हमदर्द, चाहे वो टीवी पर बैठे हुए हों, चाहे वो अखबारात में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, वेबसाइटों पर हो, वो इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि दरअसल
چونکہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، اس لیے الیکشن ڈیلے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ اس کی مقبولیت جو ہے وہ 70% ہے، 65% ہے، 80% ہے، 90% ہے۔ 4 طرح کے اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں، ان میں سب سے مزیدار بہرحال 90% والا ہے۔ 90% کا مطلب ہے کہ باقی ساری جماعتوں کے مل ملا کر 10% ووٹ بنتے ہیں، اور 10% میں سے 2% پیپلز پارٹی لے جائے گی، 2% مسلم لیگ نون لے جائے گی، 2% جے یو آئی لے جائے گی، باقی 4% جو ہے وہ 8-10 پارٹیاں مل کر لے جائیں گی۔ تو اس لیے الیکشن یہ دیر سے کرائیں گے کہ تاکہ الیکشن سے پہلے عمران خان کا کانٹا صاف کر دیے جائے، پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے۔ یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کی مقبولیت کے ڈر سے ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی مقبولیت کیا ہے اس پر میں ابھی اس کے بعد آتا ہوں۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ پی ٹی آئی کی ایک غلط فہمی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کی غلط فہمی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے حامی اس غلط فہمی میں ضرور آ گئے ہیں کہ دراصل یہ سب کچھ عمران خان کی مقبولیت کے ڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں خدشہ ہے، انہیں یقین ہے کہ الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی پتہ نہیں 3/4 یا 5/4 اکثریت لے جائے گی۔ یہ پی ٹی آئی کے حامیوں کو باور کرا دیا گیا ہے ان کی طاقتور پروپیگنڈا مشینری نے، اور ان میں سوشل میڈیا سے زیادہ کردار ان لوگوں کا ہے جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی پر تنقید کر دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی پر تنقید کرنے کے بعد جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت اتنی ہے، تو ایک عام سادہ لو جو ناظرین میں سے، سامعین میں سے، آڈینس میں سے جو بھی سادہ لو جو زیادہ باریکی سے معاملات کو نہیں دیکھ سکتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی واقعی مقبول ہے، کیونکہ یہ آدمی جو ابھی پی ٹی آئی پر تنقید کر رہا تھا یہ تو پی ٹی آئی کے مخالف ہے۔ آج جب مخالف یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اتنی مقبول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مقبول ہے۔ اچھا، یہ غلط فہمی ہے۔ دراصل پی ٹی آئی الیکشن جو معاملات بھی جن کا یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، جو بھی ہونا ہے وہ اس لیے نہیں ہونا ہے کہ پی ٹی آئی بڑی مقبول ہے، بلکہ اس لیے ہونا ہے کہ پی ٹی آئی کو سزا دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو خاص طور پر مجرم ہیں، بڑے مجرم جن کا ایک الگ لسٹ بنی، آپ نے دیکھا ہوگا کل ہی محمد خان کو رہا کر دیا گیا، جبکہ شہرجار افریدی کو رہا نہیں کیا گیا بلکہ اس کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ ان کا کردار جو ہے وہ زیادہ ہینیس ہے، زیادہ سنگین ہے، زیادہ سیریس ہے۔ اب ویسے ضمن میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ شہرجار افریدی کا ماشاءاللہ سارے کا سارا گھرانہ جو ہے وہ منشیات کی، ڈرگ کی ٹریفکنگ اور ڈرگ لارڈ مافیا، یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے لیے پختونخوا میں بدنام ہے۔ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے منشیات کی فروخت کا، اور یہ افریدی کا جو بھائی ہے وہ باقاعدہ اس سلسلے میں ڈان تصور کیا جاتا ہے۔ جس طرح وہ اسد قیصر تمباکو مافیا کا ڈان ہے، اسی طرح یہ شہرجار افریدی جو ہے اس مافیا کا ڈان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں آپ جس آدمی کو بھی پکڑیں گے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جو بھی پنو گے وہ لال ہوگا، جو بھی توڑو گے تربوز، یعنی ہر تربوز یہاں لال ہے۔ پی ٹی آئی کی کسی آدمی کو بھی آپ اٹھا لیں، وہ کوئی نہ کوئی مافیا ہوگا، کوئی تمباکو مافیا، کسی کا تعلق بلڈر مافیا سے، کوئی منشیات مافیا سے، کوئی قبضہ مافیا سے، کوئی یعنی ان گنت مافیاز ہیں جن کے مجموعے کا نام پی ٹی آئی ہے۔ تو شہرجار افریدی کے ذکر میں یہ بات ضمناً آ گئی۔ تو پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس کا سارا کچا چٹھا جو ہے وہ اداروں کے پاس ہے، مقتدر حلقوں کے پاس ہے، مسلم لیگ کی حکومت کے پاس بھی ہے، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے، جن کے پاس پاکستان کی 80% دولت ہے، جو شاید 10% بھی نہیں بنتی آبادی کی پروپورشن میں، ایلیٹ کلاس، وہ تو ساری کی ساری پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے اپر مڈل کلاس، اس کا کم سے کم بھی 70% حصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، 30% حصہ بمشکل پی ٹی آئی کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہے۔ ان میں مسلم لیگ نون بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ اور جو مڈل آف دی مڈل کلاس ہے جس کی، اور لوئر مڈل کلاس جس کی اکثریت ہے، اس میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ہے۔ چنانچہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو ان تمام قومی اسمبلی کی سیٹوں پر جہاں ایلیٹ کلاس، خیر ان کا تو ووٹ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اپر مڈل کلاس کا ووٹ زیادہ ہے۔ پاکستان میں ایسے کئی حلقے ہیں، کراچی میں ہیں، پنڈی میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، لاہور میں ہیں اور کچھ اور شہروں میں بھی ہے۔ تو وہاں جن کا لوئر مڈل کلاس اور لوئر کلاس میں بھی پی ٹی آئی کے کچھ نہ کچھ حامی تو ہوں گے،
تو وہاں سے یہ کچھ سیٹیں جیت سکتے ہیں، لیکن باقی جو مت ہے وہ ساری الف سے لے کر یہ تک جھوٹ کا پلندہ ہے، اور جھوٹ کی مشینری ان کی ایسی کمال کی ہے کہ ان لوگوں نے مسلسل ایک ٹی وی چینل سے بات شروع ہوئی، اور مسلم لیگ کی حماقت ہے اور بے پرواہی ہے کہ اس نے تردید تک نہیں کی، ایک خبر چلائی گئی اور اس خبر کو پھر اس کی باقاعدہ دہی بنا کر اس کا مکھن بھی نکالا گیا۔ وہ خبر یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے ایک سروے کرایا ہے، اور سروے کے نتیجے میں اسے معلوم ہوا ہے کہ اگر آزادانہ الیکشن ہو جائیں تو مسلم لیگ نون 10 سے زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹیں نہیں جیت سکے گی۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھے کہ مسلم لیگ نے اگر یہ سروے کرایا ہے اور اس کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ وہ 10 سیٹوں سے زیادہ نہیں جیت سکتی، تو وہ اس بات کو چھپائے گی یا پی ٹی آئی کے اینکروں کو اور میڈیا پرسن کو بتا دے گی کہ ہماری یہ حالت ہے پنجاب میں کہ ہم 10 سیٹوں سے زیادہ جیت نہیں سکتے؟ تو یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کی نہ مریم اورنگزیب نے کم سے کم، مجھے تو یاد نہیں کہ انہوں نے تردید کی ہو، شاید انہوں نے ٹی وی پروگرام نہ دیکھا ہو، اور باقی سوشل میڈیا تو خیر ظاہر ہے بہت سارے لوگ نہیں دیکھتے، حالانکہ ان کو یہ جو ویورشپ ہے اچھی خاصی ہے، لیکن میرا خیال ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس کی اتنی زیادہ نظر نہیں ہے۔ لیکن میں صرف بات یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی پروپیگنڈا مشینری کی حالت کچھ اس طرح کی ہے۔ اچھا، ایک اسی ضمن میں انہوں نے ایک پروپیگنڈا مہم دوسری بھی شروع کی ہے جو اسی مقبولیت والے چکر میں ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو زبردستی، نواز شریف صاحب کو زبردستی کا وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، ادروائز تو وہ وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں ہے، تو لیکن ان کو زبردستی بنایا جا رہا ہے۔ اب اچھا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ بات ان کی جھوٹ کہوں یا سچ کہوں، اس لیے کہ اس کی بنیاد میں ایک سچائی ضرور ہے، اس کو ہم زبردستی کا نام دیں یا کچھ اور نام دیں، بنیاد میں سچائی ضرور ہے کہ نواز شریف کو زبردستی وزیر اعظم اس لیے بنایا جا رہا ہے، اس طرح بنایا جا رہا ہے، اس سینس میں بنایا جا رہا ہے کہ چین، سعودی عرب اور قطر نے، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ پہلے بتایا، کہ اپنی سرمایہ کاری اور اپنے سارے ترقیاتی منصوبوں اور جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جن کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں گیم چینجر ثابت ہوں گی، پاکستان کی معیشت میں ایک غیر متوقع استحکام آئے گا، مہنگائی کم ہو جائے گی، روزگار کے مواقع بڑھیں گے، پاکستان کی عالمی تجارت بھی بڑھے گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو ان ساری چیزوں کا جو محور ہے وہ نواز شریف ہے، اور چین نے اس مرتبہ رابطے میں جو پیشکشیں کی اور جو وعدے کیے وہ اس یقین دہانی پر کیے کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، اور یہی بات سعودی عرب نے بھی کی، اور قطر بھی اس بات کا حامی ہے کہ نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنے، اور امارات جو ہے وہ اس کو اعتراض کوئی نہیں ہے، وہ نواز شریف کی محبت میں مبتلا نہیں ہے، لیکن اس کو نواز شریف کے نام پر اعتراض بھی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات ابھی تک کے حالات میں طے ہے کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے۔ اس کے لیے پاکستان کے اندر جس ادارے کو ہم مقتدرہ کہتے ہیں، مقتدرہ حقیقی، وہ نہ صرف یہ ہے کہ نواز شریف کا اس معاملے اقتصادی بحالی کے حوالے سے نواز شریف کا حامی ہے، بلکہ وہ بھی نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، اور جس کی وجہ وہ نواز شریف سے محبت نہیں، نہ ہی اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ نواز شریف سے ماضی میں زیادتی ہوئی، ریاست نے ظلم کیا، اس کا ازالہ کیا جائے، ان دونوں باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق اس پروجیکٹ سے ہے جس کو خود فوج نے شروع کیا حکومت کے تعاون سے، جس کو اقتصادی بحالی کا نام دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین، بلوچستان میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حالات اس طرح کے ہیں، زیر زمین لہریں ہوتی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون بلوچستان میں ایک بڑی پارٹی کے طور پر آئے گی، اور ہو سکتا ہے بلوچستان کی حکومت اگلی کولیشن ہو، اور ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی کی اکثریت ہو جائے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن دونوں صورتوں میں حکومت کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوگی، یعنی وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں پیش رفت، جو پہلی پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ اس پر آج مذاکرات ہوں گے بلوچستان کے باپ پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے۔ ان میں سر فہرست جام کمال ہے، یہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی محمد خان لہڑی صاحب ہیں، سرفراز ڈومکی صاحب ہیں، مسعود لونی صاحب ہیں، اور شعیب نوانی صاحب ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور سابق صوبائی وزراء، موجودہ اور سابق صوبائی وزراء جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں آج شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اگر آج اعلان نہ کیا تو مذاکرات میں
ان کی جو ایک شیڈول ہے وہ طے ہو جائے گا کہ وہ مسلم لیگ میں کب شمولیت اختیار کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو ان دھڑوں کے بعد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے، جمہوری وطن پارٹی مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے، اس کے علاوہ JUI سے بات ہو سکتی ہے۔ تو وہ اوورآل جو معاملہ ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ بلوچستان میں پنجاب کے علاوہ بلوچستان دوسرا وہ صوبہ ہوگا جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی، وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ ناظرین، ایک بیان داعش کی طرف سے آیا ہے کہ باجوڑ کا دھماکہ اس نے کیا ہے۔ اچھا، اگر آپ پچھلے 2-3 سال کے 4-5 سال کے واقعات دیکھیں، چاہے وہ افغانستان کے اندر ہوں اور اکا دکا پاکستان کے اندر بھی، کہ جہاں جہاں TTP کو توئی لعنت کا خطرہ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے TTP کے رابطے تو ہے نا پاکستان میں بھی علماء کرام کے ساتھ، اور افغانستان میں طالبان کی قیادت کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ افغان طالبان ان کو ٹالریٹ نہیں کر رہے بلکہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا، مثلا جیسے کہ JUI کے جلسے میں بم دھماکہ کر کے 60-70 لوگ شہید کر دیے، تو پھر ان پر توئی لعنت ہوتی ہے، یا ان کو پیشگی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جو خمیازہ ہے یا اس پر جو ہماری مذمت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ تو انہوں نے ایک یہ ٹیکنیک بنا رکھی ہے، ایک آپشن بنا رکھی ہے کہ ایسی صورت میں ہم اس بم دھماکے سے لا تعلق اظہار کریں گے، اور داعش کا جو لیٹر ہیڈ ہے اس پر کوئی ٹویٹ کر دیں گے یا وہ اخبارات کو میڈیا کو جاری کر دیں گے کہ ہم داعش ہیں اور یہ دھماکہ ہم نے کیا ہے۔ یہ باجوڑ کا دھماکہ 100% TTP نے کیا ہے، اور اس میں آپ کو یہ عجیب و غریب ایک تکلیف دے لیکن اس میں حیرت کی بات کوئی نہیں ہے، PTI نے ٹویٹر پر جو مہم چلائی ہے وہ کیسی شرمناک ہے۔ PTI کا ایک نامی گرامی ٹویٹ جو ہے اس نے ٹویٹ کیا کہ باجوڑ دھماکے پر بڑی خوشی ہوئی، لیکن زیادہ خوشی مجھے تب ہوگی جب JUI کے ایک اور جلسے میں اتنا ہی بڑا دھماکہ ہو جائے تو پھر مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ PTI کی سوچ ہے۔ اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے کچھ ہفتے پہلے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کو ایجیٹیشن ترتیب دے رہا تھا اور ہدایات کر رہا تھا کہ آپ نے اس طرح مظاہرے کرنے ہیں، تو اس نے میری موجودگی میں کارکنوں کو، لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، کارکن تو نہیں تھے، لیڈروں کو یہ کہا کہ اپنے اپنے کارکن دستے بھیجو اور JUI کے مدارس پر حملے کرو۔ تو یعنی اس وقت پھر ان کی بات نہیں بن سکی، عوام ان کے کارکن نہیں نکل سکے، اور اگر نکلتے بھی تو مدارس پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ بات ہو گئی۔ اور پھر جس طرح عمران خان نے ماضی میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی پہلی حکومت آئی تھی تو انہوں نے پختونخوا میں ایک جیل توڑ کر TTP کے 300 دہشت گرد رہا کروائے تھے۔ خبر تو یہ چھپی تھی کہ دہشت گردوں نے جیل توڑ دی اور فرار ہو گئے۔ وہ جیل ٹوٹی نہیں تھی، جیل توڑوائی گئی تھی، اور عمران خان کے حکم پر توڑوائی گئی تھی۔ احسان اللہ احسان کو عمران خان اور جنرل فیض کے حکم پر رہا کیا گیا، اور خبر یہ چلائی گئی کہ وہ فرار ہو گیا۔ اس کے بعد جو سارے سلسلے آپ چلتے رہے ہیں، کس طرح وہاں سے 40,000 لوگ لائے گئے، کس طرح ان کو آباد کیا گیا، کس طرح ان کی مالی امداد کی گئی، کس طرح ان کو ٹھکانے دیے گئے، سارا سلسلہ۔ اور عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ JUI کو پختونخوا میں اپنا سب سے خطرناک حریف سمجھتا ہے، اس لیے کہ یہ پرانی بات ہے، اب تو خیر اس کی جو حریف سمجھے یا حلیف سمجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ PTI اگلے الیکشن میں نہیں نظر آ رہی، لیکن چونکہ وہ JUI کو 2018 میں خاص طور پر اپنا سب سے بڑا حریف پختونخوا میں سمجھتا ہے، اس لیے وہ خاص طور پر JUI کے بہت خلاف ہے۔ چنانچہ یہ داعش والی بات جھوٹ ہے، یہ دھماکہ TTP نے PTI، بلکہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ TTP PTI کا جائنٹ ایڈونچر تھا۔ اب دیکھیے مقتدر ادارے اور حکومت اس دھماکے کے حوالے سے کیا کارروائی کرتے ہیں اور کیا تحقیقات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔